औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह बकरा जो है 25 तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 26 से 39 को कवर करने की कोशिश करेंगे। आयत नंबर 26 जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह उसे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने के लिए कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाया, मच्छर हो या इससे बढ़कर। बहरहाल ईमान वाले तो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और रहे काफिर तो वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद क्या है। अल्लाह बहुत से लोगों को उसके ज़रिए गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत अता फरमाता है, और वो उसके ज़रिए सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। अब सबसे पहले इसकी शान नुज़ूल को समझ लेते हैं कि इन्नल्लाह ला यस्तही, कि बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता। रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की 2 मिसालें बयान की, जैसा कि हमने पिछली जो है वीडियो के अंदर हमने सुना था कि आग जलाने वाली एक मिसाल हमने और बारिश में गिरे हुए शख्स की सी जो मिसाल अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर जिक्र की, तो मुनाफिकीन ने कहा कि अल्लाह का मर्तबा इससे बुलंद है कि वो मिसालें बयान करें। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई, और सियाक़ो सबाक़ के हवाले से जब हम देखते हैं तो यही शान नुज़ूल जो है वो मुनासिब भी है। जबकि दूसरी रिवायत में बाज़ उलमा ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने कुफ़ार के माबूदों की कमज़ोरी को मकरी के जालों वगैरह की मिसालों से बयान फरमाया, तो काफिरों ने इस पर एतराज़ किया, और उसके रद्द में ये वाली आयत जो है नाजिल हुई। फिर आगे फरमाया कि अल्लाह बहुत से लोगों को उसके ज़रिए गुमराह करता है, युदिल्लु बिही कसीरन। इन अल्फाज से काफिरों को जवाब दिया गया कि मिसालें बयान करने से अल्लाह ताला का क्या मकसूद है। साथ ही मोमिनों और काफिरों की कही हुई बात इसकी दलील है कि कुरानी मिसालों के ज़रिए बहुत से लोग गुमराह भी होते हैं, जिनकी अक्लों पर जहालत का गलबा होता है, जिनकी आदत में सिर्फ और सिर्फ ज़िद, मुकाबलाबाजी, इनकार, मुखालफत होती है। वो कलाम के बिल्कुल माकूल और मुनासिब और मौके महल के मुताबिक होने के बावजूद भी इसका इनकार करते हैं, और उन्हीं मिसालों के ज़रिए अल्लाह ताला बहुत से लोगों को हिदायत भी देता है, जो गौर और फिक्र करते हैं, तहकीक करते हैं, तहकीक करने के आदी होते हैं, अदल के साथ फैसला करने के आदी होते हैं, और इंसाफ के खिलाफ बात नहीं कहते, जो जानते हैं कि हिकमत यही है कि अजीम मर्तबत चीज़ की मिसाल जो है उसकी कदर कीमत वाली चीज़ के मुनासिबत से ही उसकी मिसाल दी जाती है, जबकि हकीर चीज़ों की मिसाल किसी अदना शे से ही दी जाती है। जैसा कि पिछली आयतों में हमने देखा कि आयत नंबर 17 में हक की मिसाल नूर से दी गई थी, और जो बातिल थी उसकी मिसाल तारीकी से दी गई थी। तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो वो भी बात ठीक है कि उम्दा चीज़ की मिसाल उम्दा चीज़ से दी जाती है और अदना चीज़ की मिसाल अदना से दी जाती है। तो नुज़ूल कुरान का असल मकसद तो हिदायत ही है, लेकिन चूंकि बहुत से लोग अपनी कम फहमी की वजह से कुरान को सुनकर गुमराह भी होते हैं, लिहाजा इस एतबार से फरमाया कि कुरान के ज़रिए बहुत से लोग गुमराह भी होते हैं। जैसा कि मुनाफिकीन ने एतराज़ किया, तो ये बात इस बात की दलील है कि कुरान मजीद की जो अल्लाह ताला ने आयतें और मिसालें बयान की हैं, उसके ज़रिए जो अक्ल वाले हैं, ईमान वाले हैं, अदल के साथ फैसला करने वाले हैं, उन्होंने हिदायत हासिल की, उसमें गौर व फिक्र किया उन मिसालों के ज़रिए। जबकि मुनाफिकों ने जिनके जो है जिनको हिदायत हासिल नहीं करनी थी, उनकी आदत ज़िद और अना परस्ती, मुकाबलाबाजी, मुखालफत जिनकी रगों में जो है वो बस चुका था, तो उन्होंने इसी ही मिसाल के ज़रिए उन्होंने गुमराही इख्तियार की। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद की आयत है कि वो उसके ज़रिए से सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। ठीक है कि अल्लाह ताला की यानी कुरान मजीद की बहुत सी आयतें हैं, अल्लाह ताला बहुत से लोगों को इसके ज़रिए गुमराह भी करता है। एक ही आयत है, एक ही तरीका है, एक ही मिसालें हैं, लेकिन हिदायती याफ्ता जिनके जो दिलों में ईमान है, वो उसकी मिसालों के ज़रिए उन आयतों पर गौर व फिक्र करके उनके ईमान का दर्जात जो है वो दर्जात जो हैं उनके बढ़ जाते हैं। और जो मुनाफिकीन होते हैं, जिनके अंदर बुग़्ज़ होता है, वो उसी मिसालों के ज़रिए लेकर गुमराह हो जाते हैं। ठीक है, अब गुमराह होते कौन है, इसकी मज़ीद हम तफसील को जान लेते हैं कि वो इसके ज़रिए सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। ठीक है, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे लफ्ज़ जो है अरबी में फासिक इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और शरीयत में फासिक जो है उस नाफरमान को कहते हैं जो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो। ठीक है, अब फिस्क जो है उसके 3 दर्जे हैं।
پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اتفاقیہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو برا بھی جانتا ہو، یہ پہلا درجہ ہوتا ہے کہ کسی انسان سے کوئی کبیرہ گناہ جو ہے وہ سرزد ہوا اور وہ اسے برا بھی جانتا تھا، غیر ارادی طور پر، اتفاقیہ طور پہ اس سے وہ گناہ سرزد ہو گیا، تو یہ فسق کا پہلا درجہ ہے۔ جبکہ دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کی، ٹھیک ہے، تو وہ فسق کا دوسرا درجہ ہے۔ اتفاقیہ طور پر ہو گیا، غیر ارادی طور پر آپ نے کوئی کام، آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے، اور آپ اسے برا بھی جانتے تھے، تو یہ فسق کا پہلا درجہ تھا۔ دوسرا درجہ کیا ہوا، وہ شخص جو ہے وہ عادی گناہ ہو گیا اور اب اسے بچنے کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ وہ حرام کو اچھا جان کر کرتا ہے۔ اب اس درجہ والا جو شخص ہے وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ پہلے دو درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ ہو وہ مومن و مسلمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ والی جو آیت ہے، مذکورہ آیت جو ہم نے ابھی ذکر کی تھی جس میں نافرمان مراد تھے، جو یہ تیسرے درجے والے جو ہے لوگ مراد تھے جو ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں فاسق سے مراد وہ منافقین ہیں جو فسق کے تیسرے درجے میں پہنچ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کو جو فاسقوں میں منحصر کر دیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فسق نے ہی ان کو گمراہی تک پہنچایا تھا، کیونکہ وہ مسلسل حق کا انکار کرتے تھے، باطل پر اصرار کرنے کی وجہ سے ایسے ضدی و مغرور و باغی ہو گئے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر غور ہی نہیں کیا، اور یہ نہیں سمجھا کہ مکھی اور مکری کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بتوں کی ضلالت اور حقارت کو بیسیکلی بیان کیا ہے، اور ان کی جہالت اور گمراہی اور پختہ ہو گئی، اور اسی طرح ان مثالوں کا مذاق اڑانے لگے، اور انکار کرنے سے ان فاسقوں کی گمراہی اور بھی زیادہ راسخ ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، اور وہ بھی کیوں؟ کیونکہ ان کی فسق کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ امید کرتی ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اگر ہم مزید آگے آیتوں کی طرف چلتے ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، آیت نمبر اگر ہم 30 اور 38 تک اگر ہم دیکھیں تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ساتھ ہی ان کو جو ہے دنیا میں اتارے جانے کا بیان اور ان کی توبہ کا بیان جو ہے وہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو واقعہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے اور آپ سب سے پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفۃ اللہ بھی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں اس لیے آپ کی کنیت ابو البشر بھی ہے، یعنی تمام انسانوں کے والد۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کی، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں آپ کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ چلتے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی کہ اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے ہی پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ لہٰذا اب فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اس نے تکبر کیا اور انکار کیا
وہ سمجھتا تھا کہ گویا وہ زیادہ مقرب ہے، اور تکبر کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھنے لگا، یعنی اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کرنے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے کی وجہ سے، حکم الہی سے انکار کی وجہ سے اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے تم دونوں کا میں خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال آیا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، لہٰذا حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے۔ وہ اور اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور یوں دعا کرنے کا جو کلمات تھے وہ آپ کو عطا کیے۔ کلمات کیا تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یعنی اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور تعریف کے لائق تیری ہی ذات ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھ سے لغزش ہوئی اور میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، پس تو میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے۔ آپ کی توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی توبہ کیسے قبول ہوئی، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے توبہ کی قبولیت کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران اور پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں
تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو سامعین، یہ تو تھا پورا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور پیدائش کے بعد زمین پر اتارے جانے اور آپ کی توبہ کا واقعہ۔ اب ہم چلتے ہیں اس واقعے سے حاصل ہونے والی چند اہم باتوں کی طرف۔ سب سے پہلے یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ نمبر 2 کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ بات اس کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کے قائم مقام ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو باتیں ہیں اہم ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف، کیونکہ اس واقعے کے اندر سجدے کا ذکر بھی آیا ہے تو ضروری ہے کہ سجدے کے متعلق اہم بات کو ہم جان لیں کہ سجدہ دراصل 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت اور دوسرا ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت جو ہے، عبادت کا سجدہ وہ ہوتا ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جائے، یہ کسی بھی شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے تعظیمی، جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا اور باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں کیا تھا، صرف سر نہیں جھکایا تھا، ٹھیک ہے، پراپر طریقے سے سجدہ کیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ تعظیمی سجدہ جو ہے وہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ٹھیک ہے، اور ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو ہم تعظیمی سجدہ کریں، تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 29 سے لے کر 39 تک کی آیات اور ان کے اہم مضامین کی تفصیل۔ ابتدا میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کون سے لوگوں کو؟ جو نافرمان ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے فسق کے 3 درجے جانے کہ کون سا اس فسق کے تیسرے درجے پر جو شخص پہنچ چکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس طرح بہت سی قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں جس میں مختلف صفات جو ہیں ان لوگوں کی موجود ہیں جو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان صفات کی وجہ سے، جیسے ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے، تکبر کرنے والا ہے، برائی کرنے والا ہے، جھوٹ، اللہ پر جھوٹ گڑنے والا ہے، حق کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کی آیتوں سے اعراض کرنے والے جو لوگ ہیں، کو جھٹلانے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، دوسروں پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں۔ تو یہ صفات جس شخص کے اندر موجود ہوگی، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں مانگے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہ مانگ لے انہیں ہرگز ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے، چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے وہ کبیرہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ گناہوں کا وبال جو ہوتا ہے وہ انسان کو دنیا میں، یعنی انسان اس وبال سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کا خمیازہ کسی نہ کسی صورت میں اسے بھگتنا پڑتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔